बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू न्यू बुक बराए फेडरल बोर्ड के पहले लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। ये लेक्चर स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड पर तैयार किया गया है और अगर इस लेक्चर पे अच्छा फीडबैक आया तो इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर जो हैं वो भी तैयार करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले हम्द की तशरीह के साथ कोर्स का आगाज़ करेंगे। ये हम शायर सैयद सफ़ीहुद्दीन रहमानी ने लिखी है, जो कि एक बहुत मशहूर नात गो हम्द गो शायर हैं। तो शुरू करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताता रहूं जो आपने माइंड में रखें कि ये हम पिछले कोर्स की मुनासबत से, पिछली बुक पिछले साल वाली जो फर्स्ट ईयर में जो बुक पढ़ी थी उसकी मुनासबत से, या जो पिछले साल सेकेंड ईयर का जो ओल्ड कोर्स था उसकी मुनासबत से बहुत आसान है। और इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मेरे ख़्याल में, मेरे नज़दीक प्राइमरी या मिडिल लेवल की है और ये आप लोगों के सेकेंड ईयर में आई हुई है। तो एक तरह से एक अच्छी बात है कि ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। तो बस आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़रा से कम है, इतनी ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। टू द पॉइंट जो है वो बात होगी। कुछ मफाहिम, कुछ बातों के अगर आप समझ लें तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। एक और छोटी सी वजाहत करता रहूँ कि मैंने आप लोगों से रटे नहीं लगवाने। मेरा यहाँ मकसद है इस पूरी हम्द की तशरीह को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, जो मुश्किल मफाहिम है थोड़ा से आसान करके समझा देना। उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे किसी भी नोट से, किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से, तो आपको कोई मसला जो है वो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा तरीक़ाकार है, पहले इसका तलफ़्फ़ुज़ देखेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बानें, कानों में रस घोलती हैं आज़ानें। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत सिंपल है। शायर जो है खाना काबा की ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, उम्रा या हज अदा करने के लिए। वहाँ खाना काबा को देख के जो शायर की जो कैफियत है, जो जज्बात हैं, वो उसको बयान कर रहे हैं। तो आप इसकी तशरीह करते हुए या इस हम को पढ़ते हुए बस एक कैफियत ज़हन में रखें कि आप भी खाना काबा में जो है मौजूद हैं और आप खाना काबा की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसी कैफियत रख के जब आप इस हम को पढ़ेंगे तो आपको एक रूहानी अज़मत, रूहानी बरकत जो है वो भी कुछ महसूस होंगी। काबा, काबा, खाना काबा, काबा की रौनक। रौनक, देखो रौनक कहते हैं, रौनक का वैसे तो मतलब होता है चमक या खूबसूरती, लेकिन रौनक कहते हैं गहमा गहमी को। एक घर है या ईद के दिन, वहाँ बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। खाला के बेटे भी आ जाते हैं, मामू के बेटे भी आ जाते हैं, चाचू के बेटे भी आ जाते हैं, या कोई शादी है या कोई फंक्शन है, वहाँ बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। तो हम कहते हैं इस घर में तो रौनक लगी हुई है। या हम बाज़ार में जब चले जाते हैं तो वहाँ पे बाज़ार में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। बहुत से मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आए होते हैं ख़रीदारी करने के लिए, हर दुकान पे रश होता है। तो हम कहते हैं आज तो बाज़ार में बहुत रौनक है। तो इसी तरह खाना काबा की रौनक, खाना काबा की रौनक के खाना काबा में दुनिया के कोने कोने से आशिकाने तौहीद लब्बैक की सदाएं करते हुए खाना काबा में जमा हुए हैं। मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं जो यहाँ खाना काबा में जमे हैं। तो एक रौनक लगी हुई है। इतने बहुत लोग खाना काबा में जमा हो गए हैं। कुछ की ज़ुबानें भी मुख्तलिफ हैं, ज़ुबानें भी मुख्तलिफ हैं, कौमियत मुख्तलिफ है, इलाके मुख्तलिफ हैं, लेकिन रिश्ता एक है तौहीद का। सबका एक ही रिश्ता है परवरदिगार के साथ, तौहीद का। सब एक है, रब की इबादत के लिए आए हैं। तो कहता है बहुत रौनक लगी हुई है, मुख्तलिफ जगहों के जो है वो लोग आए हुए हैं। काबे का मंजर, मंजर कहते हैं आपकी आंखें जब किसी चीज़ को देख रही हैं तो उसको मंजर कहते हैं। इस वक्त आप किसी जगह जाते हो और आपको जो फर्स्ट इमेज जो आपको नज़र आता है तो वो उस जगह का मंजर होता है। आप जो फॉर एग्जांपल टेलीविज़न लगा लेते हो, टेलीविज़न में आप जो हैं चैनल लगा लेते हो, उस पर खाना काबा आया होता है। सऊदी अरब का चैनल है, 24 घंटे लाइव खाना काबा की ज़ियारत हो सकती है। तो आप वो चैनल लगा
لیتے ہو تو آپ کے نظروں کے سامنے خانہ کعبہ آتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ کا منظر. یعنی آپ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہو اور آپ کی آنکھوں کے آگے جو منظر جو آپ دیکھ رہے ہو وہ خانہ کعبہ کا منظر ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے میں نے خانہ کعبہ کی رونق کو اور خانہ کعبہ کے منظر کو دیکھا تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، صرف 2 الفاظ کہہ سکتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر کس وقت کہتے ہیں؟ دیکھیں انسان ہوتا ہے جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے، جب پروردگار کی عظمت کو دیکھتا ہے، جب پروردگار کی بڑائی کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جب وہ روحانی سطح پہ بلند چلا جاتا ہے تو اس کی زبان سے بے اختیار اللہ اکبر جاری ہو جاتا ہے. یہ فتح کا نعرہ ہے. جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہو تو آپ یا سبحان اللہ کہتے ہو یا ماشاء اللہ کہتے ہو، لیکن جب آپ کوئی فتح، کوئی عظمت، پروردگار کے جلال کو دیکھ لیتے ہو، براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو، تو آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے. تو کہہ رہا میں نے خانہ کعبہ کی رونق دیکھی، خانہ کعبہ کا منظر دیکھا اور یہ اللہ اکبر. یعنی اب یہاں پہ میں اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا، یہ اتنی عظیم ہے، اتنے عظیم منظر ہے خانہ کعبہ کا، اتنی زیادہ رونق ہے خانہ کعبہ میں. دیکھوں تو دیکھے جاؤں، دیکھوں تو دیکھے جاؤں. برابر مطلب برابر ویسے تو کہتے ہیں ایکول کو، لیکن یہاں برابر کا مطلب ہے کنٹینیو، مسلسل. دیکھو انسان ہے جب اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اس کی تصویر کو بار بار دیکھتا رہتا ہے. انسان کو کوئی منظر اچھا لگتا ہے یا کوئی کلپ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو اس کو بار بار دیکھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دیکھا جائے برابر. تو دیکھوں تو خانہ کعبہ کی جو میں نے رونقیں دیکھی، خانہ کعبہ کا میں نے منظر دیکھا، دیکھوں تو میں کوئی بھی منظر ہو اس کو دیکھ کے کچھ دیر بعد ہمارا دل جو ہے اس سے بھر جاتا ہے. ہم کسی اور منظر کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، ہم کوئی اور چیز دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے یہ خانہ کعبہ کی رونق اور یہ کیا منظر ہے کہ دیکھوں تو بس میرا دل نہیں بھر رہا. میں کہہ رہا ہوں دیکھتا جاؤں مسلسل اس کو جو ہے دیکھتا جاؤں. انسان جب عشق کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے نظریں ہٹانا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میں مسلسل محبوب کو دیکھتا رہوں. تو شاعر یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پروردگار کے عشق میں اس لیول پہ آ گیا کہ میں خانہ کعبہ کا منظر دیکھ کے مبہوت ہو گیا. خانہ کعبہ کی رونق دیکھ کے میں روحانی طور پہ اس مقام پر چلا گیا کہ اب میرا دل کر رہا ہے میں مسلسل اس کو دیکھتا رہوں، نظر ہٹانے کا میرا دل نہیں کرنا. یہ اتنی عظمت والا منظر ہے. ہم کہتے ہیں تعریف کو، اس اوپر بھی ہم لکھا ہوا وہ نظم جس میں خدا کی تعریف ہو. یہاں نظم مراد نہیں ہے، یہاں ہم کوئی بھی ذکر جو اللہ کی بڑائی کے لیے کیا جائے اس کو بھی ہم حمد کہیں گے. حمد خدا یعنی پروردگار کی تعریف سے تر. دیکھو جب آپ بہت زیادہ پیاسے ہو، رمضان میں اگر گرمی میں روزے رکھے ہوں، آپ بہت زیادہ پیاسے ہو تو آپ کی زبان سوکھ جاتی ہے، اور ایسے میں آپ کوئی پانی یا شربت جب فوراً پیتے ہو تو آپ کی زبان جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں زبان تر ہونا. اور یہ سکون کی بہت بڑی کیفیت ہوتی ہے. سارا دن پیاس برداشت کرنے کے بعد زبان خشک ہو چکی ہوتی ہے، بدن میں پانی ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم پانی یا شربت فوراً پیتے ہیں تو ہماری زبان ایک دم گیلی ہو جاتی ہے، ہمیں وہ سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں حمد خدا سے تر ہیں زبانیں یعنی زبانیں جو ہیں سیراب ہو رہی ہیں، زبانیں تر ہو رہی ہیں. اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو اس سے ہماری زبانیں سیراب ہو رہی ہیں، ہماری زبانیں پاکیزگی حاصل کر رہی ہیں، ہماری زبانیں جو ہیں سرور اور سکون حاصل کر رہی ہیں. تو حمد خدا سے تر ہے زبانیں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہا، کوئی اور بات نہیں کر رہا، سب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہیں. یہ زبانیں کانوں میں رس گھولنا. دیکھو رس کہتے ہیں رس تو کہتے ہیں سیرپ کو، جوس کو، اور رس گھولنا اس کا مطلب ہوتا ہے میٹھی چیز کو بھی رس گھولنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کانوں میں رس گھولنا یعنی بولتی ہیں اذانیں. ٹھیک ہے، اب کانوں میں رس گھولنا سے مطلب یہ ہے کوئی ایسی آواز جو آپ کے کانوں کو بھلی لگے.
देखो, आप जब कोई आवाज़ सुन रहे होते हो, कोई प्रोग्राम देख रहे होते हो, तो उसकी आवाज़ या कोई म्यूज़िक देख रहे होते हो, कुछ भी देख रहे होते हो, तो थोड़ी देर बाद आपके कान जो हैं वो दुखने लग जाते हैं। आपके कान ज़रा तंग होने लग जाते हैं। आप फ़ौरन कहते हो कोई और चीज़ देखो। लेकिन कुछ आवाज़ें, कुछ मौसीकी कोई ऐसी होती हैं जो आपके कानों में रस घोलती हैं। आपका दिल करता है कि आप उसको सुनते जाओ, सुनते जाओ। यानी कानों में कोई मीठा अंडे ऐसा लगता है। देखो, अगर आप कोई मीठी चीज़ खाओ तो आपका दिल करता है खाते जाओ, खाते जाओ। तो कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि कानों में कोई मीठी चीज़ अंडीली जा रही है तो कानों में रस घोलती हैं अज़ानें। तो खाने काबा में जो अज़ान होती है तो बस हम उसको सुनने के लिए बेकरार होते हैं। और जब अज़ान शुरू हो जाती है खाना काबा में, तो हम इस तरह रुक के खड़े हो जाते हैं कि वो अज़ान की आवाज़ हमारे कानों में आती है। हमें इतनी भली लगती है, इतनी भली लगती है कि हम कहते हैं बस इसको सुनते जाएं, सुनते जाएं। बस एक सदा, सदा कहते हैं आवाज़ को। एक सदा, एक ही आवाज़ आ रही है बराबर बराबर। मैंने ऊपर भी कहा था मुसलसल, कंटिन्यू एक ही आवाज़ जो है बराबर आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। के खाना काबा की अज़मत को देख के, खाना काबा के जलाल को देख के, परवरदिगार की अज़मत जलाल, परवरदिगार का हैबत को देख के, यहाँ पर जो है आप यहाँ पे सबकी ज़ुबानें जो हैं हम परवरदिगार का ज़िक्र कर रही हैं। वो आवाज़ें जो हैं वो इतनी अज़ान की आवाज़ें इतनी अच्छी लग रही हैं। तो बस एक ही आवाज़ हर एक के निकल रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी इंसान उस कैफियत में पहुंच गया परवरदिगार के जलाल को देख के, परवरदिगार की अज़मत को देख के इंसान उस कैफियत में पहुंच गया कि उसके मुंह से बेख्तियार अल्लाह अकबर निकलने लग गया। यानी यहाँ जितने भी लोग हैं अज़ानें सुन के, परवरदिगार का ज़िक्र सुन के, इस मंज़र को देख के बस बेख्तियार अल्लाह अकबर करते जा रहे हैं। अच्छा, तो अब ये तो बहुत आसान है। आप यहाँ आपसे जो सवालात जो आ सकते हैं, जो पॉइंट्स आपने रखने हैं, जी काबे की रौनक से क्या मुराद है, काबे का मंजर से शायर की क्या मुराद है, देखे जाऊं बराबर क्या मतलब है इसका, मुसलसल देखे रहे हैं। ज़बाने तर होने से क्या मुराद है, ठीक है। कानों में रस घोलने से क्या मुराद है, अल्लाह अकबर की तकरार का क्या मतलब है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस करती हैं। ये मैं लिख कर भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रटा आप लगा लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये 5-6 पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं तो फिर शेयर में से कहीं भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। इन 2 अशार की एक लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं, फिर अगले अशार की तरफ जाते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस शेर में शायर सैयद सबीउद्दीन काबा के दीदार के रूह परवर कैफियत को बयान करते हैं। खाना काबा वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने अपना घर करार दिया है और तमाम अहले ईमान का किबला है। शायर जब काबे की रौनक और मंजर देखता है जहाँ हर रंग, नस्ल और कौम के लोग बिला इम्तियाज अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हैं और हर जानब से परवरदिगार की रहमत और बरकतों का नज़ूल जारी है, तो एक ऐसा रूहानी तजर्बा महसूस करता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। रौनक का मतलब है चमक दमक, अजमत और जलाल। शायर के नज़दीक काबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा मकाम है जो रूह को जला बख्शता है। उसका मंजर दिल को सुकून देता है और आंखों को ठंड फराम करता है। शायर कहता है कि मैं जब एक बार काबा को देखता हूं तो दिल चाहता है कि बस इसी को देखता रहूं, बार बार देखूं, बराबर देखूं और हर बार इसकी रौनक में खो जाऊं। इस मंजर के साथ वो अल्लाह की किबरियाई बयान करता है। अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर की ये तकरार शायर की विजदानी कैफियत को जाहिर करती है। हमदे खुदा से तर हैं ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शायर कहता है कि पूरे माहौल में अल्लाह की हम्द व सना की गूंज सुनाई देती है। ज़ायरीन की ज़ुबानें अल्लाह की तारीफ में मसरूफ़ हैं। हर ज़बान अल्लाह का जिक्र करके सैराब हो रही है। ये सिर्फ ज़बानी कैफियत तक महदूद नहीं बल्कि ये कैफियत रूह की गहराइयों में उतरती है। जब अजान सुनाई देती है तो आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं रहती बल्कि रूह की ग़ज़ा बन जाती है। अजान में जो अल्फाज होते हैं वो दिल को नरम कर देते हैं और इंसान को अल्लाह के करीब ले आते हैं। शायर कहता है कि ये एक ही सदा, एक ही आवाज़ हर तरफ गूंज रही है, अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है।
یعنی ہر طرف بس اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے. یہ بیان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر کا دل اللہ کی عظمت سے معمور ہو چکا ہے. ہر آواز، ہر احساس اسے اللہ کی طرف مائل کر رہا ہے. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر. تیرے حرم، حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو. خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں. کیا بات مولا، یعنی خانہ کعبہ جو ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں. کیا بے مثال بات ہے، کیا بے مثال جگہ ہے. تیرے کرم، کرم کہتے ہیں مہربانیوں کی. کیا بات مولا، کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں. دیکھو تیرے حرم کی کیا بات مولا، یعنی ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے. کیا بات ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کسی بھی چیز کی تعریف کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کیا بات ہے تو وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں تیرے حرم کی، تیرے خانہ کعبہ کی جو خوبصورتی ہے، جو رحمتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو روحانیت ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. کیا بات ہے، یعنی ان لمیٹڈ ہے. اس جگہ پہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد آنکھیں ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا. ادھر آذان کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی ہیں، کسی اور طرف دیکھنے کا دل نہیں کرتا. ادھر زبانوں پہ خود بخود اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا بات ہے اس جگہ کی، کیا رحمت والی جگہ ہے. اور تیرے کرم کی، تیری مہربانیوں کی بھی کیا بات ہے کہ تو یہاں اس مقام پہ ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے اور ہم جیسے گناہ گار بندوں کو اس مقام کی زیارت نصیب کر رہا ہے، اس مقام کی زیارت نصیب کروا رہا ہے. تو یہ کیا عظیم بات ہے. تو جو تو آپ کی مہربانیاں ہیں یہ بھی ان لمیٹڈ ہیں، اس کی بھی کوئی باؤنڈری جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تا عمر، تا عمر مطلب لائف ٹائم، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کے لیے. تا عمر لکھ دے، لکھ دے رائٹ کر دیں. لکھ دے آنا، آنا مطلب وزٹ، مقدر. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے کرم جو ہے پروردگار، جو تیرا جو کرم ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. جو تیری مہربانیاں ہیں اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو پروردگار مجھ پر ایک مہربانی اور فرما دے کہ میری جو قسمت ہے، میری قسمت میں جتنی میری لائف باقی ہے اس قسمت میں خانہ کعبہ آنا جو ہے بار بار میری قسمت میں لکھ دے. یعنی مجھے بار بار ہر سال جو ہے حج کی عمرے کی جو زیارتیں ہیں نصیب فرمائے. تو خانہ کعبہ کی ایک روحانی عظمت جو ہے، دیکھو تیرے حرم کی کیا بات ہے. کیا بات ہے کہ جو ایک بار یہاں آتا ہے اس کا دل کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے وہ بار بار یہاں آئے. تو مقدر میں لکھا ہوا تھا تبھی تو آیا ہے. تو کہہ رہے ہیں میرے مقدر کو تبدیل کر دے، میرے مقدر کو اس طرح بنا دے، اس طرح اس میں لکھ دے کہ میں ہر سال جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے خانہ کعبہ جو ہے آ سکوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہاں پھر اللہ اکبر کی تکرار کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اس دعا کو مانگنے کے بعد مزید اب کچھ مانگنے کے گنجائش ہی نہیں ہے. بس یہ اتنی بڑی چیز پروردگار سے مانگ لی اور پھر پروردگار کی عظمت میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے. مانگی مانگنا ہے میں نے جتنی دعائیں. اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے، پروردگار مجھے یہ عطا کر دے، پروردگار مجھے وہ عطا کر. تو اچھا خانہ کعبہ تو وہ مقام ہے جہاں آپ جا کے لوگ اسپیشل جب جاتے ہیں دعا کے لیے، کوئی جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے دعا کر لے، ہمارے لیے دعا کر لے، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے، وہاں اتنی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں کہ جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. تو کہہ رہا مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں، مقبول ہوں گی منظور ہوں گی. اب مقبول کا مطلب ہے قبول ہونا. دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے قبول، قبول کوئی چیز ایکسیپٹ کرنا، اور مقبول کسی سے کوئی چیز مانگی جائے اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو کہتے ہیں مقبول ہونا.
एक ही तकरीबन मिलता जुलता मतलब, यानी मैंने जितनी दुआएं मांगी हैं वो सारी जो है यहाँ पे कबूल होंगी और मंजूर होंगी। मैंने जितनी दुआएं मांगी हैं वो सारी मंजूर भी हो जाएंगी। परवरदिगार वो सारी दुआएं सुन भी लेगा और उन सारी दुआओं को शर्फ कबूलियत भी बख्श देगा। और जो जो चीज़ें मैंने मांगी हैं मुझे इस दुनिया में अता हो जाएंगी। ठीक हो गया, दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पे अता होंगी। दुआ मंजूर होने के बाद कि मैंने परवरदिगार से दुआ मांगी मुझे औलाद नरीना मिल जाए और मेरा जो है फिर बेटा हो गया, मैंने परवरदिगार से बेटे की दुआ मांगी, मेरा बेटा हो गया, तो मैं कहूँगा मेरी दुआ मंजूर हो गई, जो मांगा था वो मुझे मिल गया। ये थोड़ा छोटा सा इसमें फ़र्क होता है। तो बाकी यही बात है कि जितनी दुआएं मांगी हैं वो सारी परवरदिगार की बारगाह में सुनी भी गई हैं, कबूल भी हुई हैं और उनके बदले में जो चीज़ें मांगी हैं वो मुझे मिली भी हैं। मिज़ाब रहमत, मिज़ाब ऐसा एक लफ्ज़ होता है, परनाला इसको कहते हैं। ओल्ड घरों में इस तरह होता था, गाँव में अभी भी आप लोग देखें तो घर होता है तो छत पे पानी गिरता रहता है, तो छत के सारे पानी को, छत इस तरह से बनाई होती है कि सारा पानी एक तरफ आ जाए, वहाँ एक सुराख बनी होती है, उसमें एक पाइप लगा होता है, वो सारा पानी उस पाइप से जो है गिर जाता है। उस ऐसे पाइप को अरबी में मिज़ाब कहते हैं। तो इसी तरह खाने काबा की जो छत है उस छत पे एक सोने का परनाला लगा हुआ है। जब भी खाना काबा में बारिश होती है, खाना काबा की छत पर जितना पानी आता है वो सारा पानी उस परनाले में से होके खाना काबा के सहन में गिरता है। और ये रिवायत मशहूर है कि उस पानी के नीचे कोई बंदा आ जाए जिसके ऊपर ये पानी की, क्योंकि खाना काबा में तो बारिशें बहुत कम होती हैं, अक्सर होता है साल में 1-2 बार बारिश होती है, तो कोई बंदा अगर जब बारिश होती है तो उस पर नाले से पानी जारी हो जाता है, तो जिसके ऊपर वो पानी जब गिरेगा तो वो जो दुआ करेगा वो दुआ फ़ौरन कबूल होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है उस जगह को, उसका नाम है मिज़ाब रहमत। ठीक है, यहाँ रहमत की बारिश हो रही है मेरे सर पर। यानी अब यहाँ 2 मतलब हो सकते हैं। एक शायर का ये मतलब हो सकता है कि इस वक्त खाने काबा में बारिश हो रही है, मैं जो हूँ बिल्कुल उस परनाले के उस पाइप के नीचे खड़ा हुआ हूँ, वहाँ से वो पानी जो है वो मेरे ऊपर मिज़ाब के नीचे खड़ा हुआ हूँ और वहाँ वो पानी जो है मेरे ऊपर गिर रहा है, तो मैं उस मिज़ाब के नीचे खड़ा हूँ, तो मैं जो दुआ मांगूँ वो कबूल होगी। दूसरी बात ये हो सकती है कि चलो बारिश नहीं हो रही लेकिन शायर जो है वो उस मिज़ाब रहमत जो है उस मकाम पर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है मिज़ाब रहमत है, वो शायर कह रहा है मैं मिज़ाब रहमत के नीचे खड़ा हुआ हूँ और अब मैं जो दुआ मांगूंगा वो कबूल होगी। तीसरा एक मानी ये हो सकता है कि खाना काबा या हरम काबा जो है इस पूरी जगह पे जो है रहमत है। जिस तरह मिज़ाब में से पानी, बारिश के बाद मिज़ाब में से पानी गिरता है, इस तरह इस पूरे हरम में जो है परवरदिगार की रहमतों की, परवरदिगार के करम की, परवरदिगार की नेमतों की बारिश हो रही है। तो मैं जो दुआ मांगूंगा वो सारी कबूल होंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे सर पर परवरदिगार की रहमतों की बारिश जो है वो हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं इस अज़मत वाले मकाम पे खड़ा हूँ जहाँ इतनी रहमतें और नेमतें बरस रही हैं। अच्छा, अब यहाँ जो पॉइंट याद रखने हैं, हरम की क्या बात, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हरम में होने वाली नेमतों की, रहमतों की, इन मनाजिर जो हैं, इन मनाजिर की, कानों में रस घोलने वाली आवाज़ों की कोई मिसाल नहीं है। करम की क्या बात से क्या मुराद है? करम की मुराद, करम की इंतहा, इससे मुराद है करम की इंतहा के गुनहगार से गुनहगार बंदे को, मुझ जैसे गुनहगार बंदे को परवरदिगार ने खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाई। मुक़द्दर में लिख देना क्या मुराद है? किस्मत में लिख देना। ताउम्र आना से क्या मुराद है? ताउम्र आना मुक़द्दर में लिख देने से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि सारी ज़िंदगी मुझे खाने काबा की ज़ियारतें करवाई जाएँ। दुआ मकबूल होना से क्या मुराद है? दुआ मंजूर होने से क्या मुराद है? मकबूल होने और मंजूर होने में क्या फ़र्क है? मिज़ाब रहमत से क्या मुराद है? तो मिज़ाब रहमत से मुराद वो मिज़ाब है जहाँ से बारिश का पानी, खाने काबा की छत पे गिरने वाला बारिश का पानी सहन में गिरता है, उस मकाम को मिज़ाब, जिस मकाम पे सहन में गिरता है उसको मिज़ाब रहमत कहते हैं। अच्छा, तो इन 2 अशार की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखा देता हूँ, बहुत आसान है। उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस शेर में शायर सैयद सबीउद्दीन ने खाने काबा की अज़मत और बड़ाई को बयान करते हुए अपने जज्बात अकीदत का इजहार किया है। शायर अल्लाह के हरम यानी खाने काबा की अज़मत बयान करता है। वो कहता है कि ए मेरे रब,
تیرے گھر کی بات ہی الگ ہے، یہاں کی روحانیت بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ شاعر نہ صرف حرم کی عظمت کو سراہتا ہے بلکہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ یہ سب تیرے کرم سے ہے، کوئی بھی یہاں بغیر تیری مرضی کے نہیں آ سکتا۔ اسی لیے شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مولا میری زندگی میں بار بار خانہ کعبہ کی حاضری میرے نصیب میں لکھ دے۔ یہ شعر عقیدت، دعا اور خواہش کا حسین امتزاج ہے۔ شاعر ایک طرف حرم کی عظمت بیان کرتا ہے اور دوسری طرف اس مقام پر بار بار حاضری کی تمنا رکھتا ہے۔ مانگی تھی میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر میں شاعر سید صبی الدین اپنی قبولیت دعا کے احساس کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کو یقین ہے کہ جو بھی دعائیں اس مقام پر اس نے مانگی ہیں وہ سب اللہ کے در پر قبول ہوں گی۔ اس یقین کی بنیاد اس مقام پر اللہ کی مسلسل رحمت کا نزول ہے جو یہاں ہر وقت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ شاعر کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ میزاب رحمت کے مقام پر کھڑا ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ میزاب رحمت دراصل خانہ کعبہ کی چھت سے نکلا ہوا ایک سونے کا پرنالہ ہے جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے، اور یہ روایات کے مطابق یہ مقام قبولیت دعا کا مقام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو کیسے ممکن کہ میری دعائیں رد ہو جائیں۔ یہ شعر ایمان، امید اور روحانی تسلی کا مجموع ہے۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ کال آیا مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے حیران ہو جانا۔ دیکھو اگر ایک بندہ ٹیسٹ دیتا ہے یا پیپر دیتا ہے، وہ پیپر کر رہا ہے اور کچھ سوالات لکھے ہیں، اس نے کچھ سوالات چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب رزلٹ کا دن ہے تو اس کو یہ فکر ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں، اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس کا نام فرسٹ پوزیشن کے لیے لیا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ حیران ہو جائے گا، ایک دم حیران ہو جائے گا، یہ کیا، مجھے تو لگ رہا تھا میں فیل ہو جاؤں گا اور رزلٹ تو اناؤنس کر رہے ہیں میری فرسٹ پوزیشن۔ تو ایک حیرت ہوتی ہے۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں حیران ہو کے۔ تو آپ یہاں شاعر کہہ رہا میں خانہ کعبہ کے مقام پہ آ گیا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب مجھے اپنا آپ یاد آ رہا ہے، اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، اپنے مقام یاد آ رہا ہے کہ میں کیا تھا، میری نیکیاں کیا تھی، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم یعنی خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کبھی خانہ کعبہ کو دیکھ رہے، کبھی خود کو دیکھ رہے۔ خانہ کعبہ عظمت و بلندی کا مقام، اور میں کیا، گناہ گار ترین، ذلیل ترین، حقیر ترین، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، اور خانہ کعبہ کے سامنے پروردگار نے مجھے خانہ کعبہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اتنی عظیم سعادت دی، اتنا مجھے مقام دیا۔ تو حیرت سے کبھی خود کو کبھی دیکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں کہ لایا کہاں لے آیا مجھ کو میرا مقدر، کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، اپنے مقدر پر ناز کر رہا ہے، اپنی قسمت میں ناز کر رہا ہے کہ میرا مقدر، میری قسمت مجھے کہاں لے آیا۔ میں تو گناہ گار، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان تھا، اور یہ خانہ کعبہ جہاں عظمتیں اور روحانیت اتنی بلند ہے، تو کہاں میں گناہ گار، کہاں خانہ کعبہ کی عظمت بلندیاں، تضاد بیان کیا جا رہا ہے، اور میرا مقدر مجھے کہاں لے آیا۔ تو میں اپنی قسمت کو دیکھ کے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اس خانہ کعبہ کی زیارت کا عظیم شرف حاصل ہوا، تو اللہ اکبر میری زبان سے بس یہی نکل رہا ہے، اللہ اکبر، میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں کہنے کے لیے۔ یاد آ گئی، میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے یاد آ گئی، ماضی یاد آ گیا، جب اپنی خطائیں کہتے ہیں گناہوں کو، مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، مجھے گناہ گاریاں یاد آ گئی،
میں نے جو عبادات قضا کی تھی، میں نے روزے چھوڑے تھے، میں نے کسی سے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، کچھ بھی بہت سے گناہ ہوں گے، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی خطائیں ہوتی ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اس وقت اس مقام پہ اپنی خطائیں یاد آ گئیں اشکوں میں. اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو. ڈھلنا مطلب کنورٹ ہونا. التجائیں کہتے ہیں ریکویسٹ کو. تو اگر کبھی آپ کو یہ موقع ملے خانہ کعبہ جانے کا، انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو، مجھے دونوں کو سب کو ضرور یہ موقع ملے گا، تو وہاں جا کے ایک لمحے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے ماضی کو یاد کریں اور اس مقام کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں آپ کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو نکلیں گے. تو کہہ رہے ہیں آنسوؤں میں کنورٹ ہونے لگی. دیکھو ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتی ہے التجا. دعا ہوتی ہے دعا کسی چیز کے مانگنے کو کہتے ہیں، پروردگار سے کوئی چیز مانگی جائے. التجا میں بھی وہی مطلب ہوتا ہے، لیکن التجا وہ بندہ کرتا ہے جو بالکل بے بس ہو چکا ہے، اس کی رو رہا ہوتا ہے آنسوؤں سے، پروردگار سے رو رو کے کوئی چیز مانگنا، اس کو التجا کہتے ہیں. یا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں یا اس کا محبوب اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے فراق میں تڑپ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے التجا کرتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ، مجھے اپنی ایک جھلک دکھا دو. تو بے بس ہو کے ٹوٹ کے کسی سے کوئی چیز مانگنا، اس کو التجا کہتے ہیں. تو کہہ رہا ہے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. تو میری بہت سی التجائیں تھیں، اب میں وہ کہہ نہیں سکتا. وہ میری جو ساری التجائیں ہیں، میری ساری خواہشات ہیں، وہ آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہی ہیں، اور میری آنسوؤں کی شکل میں میری جو فریادیں وہ بیان ہو رہی. میں الفاظ بھول گیا، میں اب بول نہیں سکتا. میں نے کہا تھا یہ مانگوں گا، میں نے کہا تھا اس مقام پہ جا کے پروردگار سے یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، لیکن مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے اور میری جتنی ساری دعائیں جو تھیں وہ آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگے. یعنی میں مانگ تو رہا تھا پروردگار سے، لیکن جو چیز مانگ رہا تھا وہ زبان سے الفاظ سے نہیں، وہ آنسوؤں سے مانگ رہا تھا. رویا غلاف کعبہ، خانہ کعبہ کے اوپر جو کور، جو کپڑے کا غلاف ہوتا ہے اس کو غلافہ کہتے ہیں. کعبہ پکڑ کے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رویا. یعنی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رونا یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان پروردگار کے بہت زیادہ نزدیک آ جاتا ہے. ویسے خانہ کعبہ میں حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان ایک مقام ہے، اس کو متلزم کہتے ہیں، کہ مجھے نام بھول گیا. وہ اس مقام پہ جو حجاج کرام ہے، جو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ سے لپٹ کے، خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے آپ کو مس کر کے یا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے وہاں پر روتے ہیں. تو یہ اس مقام کی غالباً بات ہو رہی ہے، آپ لوگ گوگل کر لیں، اس کو دیکھ لیں. تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کے. تو میں اپنے گناہوں کو دیکھ کے گناہوں سے ٹوٹ گیا ہو، پروردگار کے سامنے آ گیا ہو، خانہ کعبہ کے غلاف کو میں نے پکڑ لیا اور میں رونے لگا، رو کے اپنے گناہوں کی پروردگار سے معافی مانگنے لگا. اور اللہ اکبر، اور اس عظیم منظر کو دیکھ کے، اس عظیم منظر کے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے. میں اللہ کی عظمت کی گواہی دینے لگا. اس سے اگلے شعر میں منظر بدل جاتا ہے. اب حجر اسود کی بات ہو رہی ہے کہ حجر اسود جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پتھر ہے جو جنت سے بھیجا گیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے خانہ کعبہ پہ نصب کیا تھا. آپ لوگوں نے شاید یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ حجر اسود کو نصب کرنے میں تنازع ہو گیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے خود اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کیا تھا. تو اب شاعر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، کہ اے پتھر تو کتنا قیمتی ہے کہ تجھے جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بوسے لیے. کتنا خوش قسمت ہے کہ جنت سے تو بھیجا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تیری تنصیب ہوئی ہے، دوبارہ تیری تنصیب ہوئی ہے، اور تیرے بوسے اللہ کے محبوب رسول نے لیے. تو کتنا خوش قسمت ہے. اے سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اسٹون کو. اے سنگ اسود اس پتھر کا نام ہے، حجر اسود. تیرا مقدر، تمہاری قسمت، تو کتنا خوش قسمت ہے، تو کتنی قسمت والا، تو کتنی عظمت والا ہے. اللہ اکبر اللہ. جس طرح ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو کہتے ہیں کہ تو ایک عام سا پتھر ہے، لیکن میں تیری عزت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تجھے بوسے دیے ہیں. تو یہاں وہ بات کی جا رہی ہے. اچھا، اب یہ تو سمپل سی بات ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ خود کو دیکھنے اور کعبہ کو دیکھنے کی کیا مراد ہے؟ حیرت سے خود کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ حیرت سے خود کو دیکھنے سے مراد ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں پھر بھی اس مقام پہ کیسے آ گیا۔ شاعر کو کس بات پہ حیرت ہے؟ شاعر کو اس بات پہ حیرت ہے کہ اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود اس مقام پر کیسے آ گیا ہوں۔ میرا مقدر سے کیا مراد ہے؟ لایا مجھ کو میرے مقدر سے کیا مراد ہے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اس مقدس مقام پر میری قسمت مجھے کہاں لے کر آ گئی ہے۔ اپنی خطائیں یاد آنے سے کیا مراد ہے کہ ماضی میں شاعر نے ماضی میں یہاں آنے سے پہلے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ اس کو یاد آ گئے۔ التجائیں اشکوں میں ڈھلنے سے کیا مراد ہے کہ انسان جب مانگنے لگتا ہے تو مانگتے مانگتے اس کی جو الفاظ رک جاتے ہیں، آواز رک جاتی ہے، وہ الفاظ کی بجائے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس کو اشکوں میں التجائیں ڈھلنے کو کہتے ہیں۔ غلاف کعبہ پکڑ کے رونے سے کیا مراد ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہو جانا۔ اور سنگ اسود سے کیا مراد ہے؟ سنگ اسود وہ پتھر ہے، اس سے مراد حجر اسود ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھیجا جنت سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت سے اس پتھر کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ 3 اشارہ سال تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھا دیتے ہیں، تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اور اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، 2 چیزیں مس کی ہیں، ایک فنی محاسن، تو اس کے لیے اردو گرامر کی پلے لسٹ ہے، آپ بچوں وہ پلے لسٹ دیکھ لو تو آپ اس میں سارے فنی محاسن جو ہیں خود بخود جو ہے آپ تلاش کر سکتے ہو، وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرے حوالہ اشعار تو وہ میں نے کہا ہوا ہے کہ جس شعر کے اوپر آپ کا دل آ جائے پڑھتے پڑھتے تو بس وہ شعر آپ لوگ، کوئی بھی شعر جو ہے وہ آپ لوگ وہاں لکھ سکتے ہیں۔ 2 چیزیں جان کر اسکپ کی ہیں، لیکن اگر آپ وہ مسئلہ ہوا تو پھر وہ الگ سے آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو میرا وہ پلے لسٹ میں اردو گرامر والی دیکھ لو تو آپ کو اتنے آسانی سے جو ہے یہ صنعتی فنی محاسن جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گے، اصناف سمجھ آ جائیں گے، آپ بتا دو گے اس میں یہ ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کی بھی پریکٹس ہو جانی چاہیے، کیونکہ رٹا لگاؤ گے اس میں صنف آئی ہے، اس میں صنف آئی ہے، بعد میں پھر جو ہے بھول جاؤ گے۔ آخری ان کی تشریح دیکھ کے پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شعر شاعر سید صبیح الدین کی جذباتی کیفیت کا نچوڑ ہے۔ شاعر نے صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے خود کی پستی اور حرم کی بلندی کا تقابل کیا ہے۔ شاعر خود کو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا پا کر حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں، گناہوں اور بے عملیوں کو یاد کرتا ہے، اور دوسری طرف حرم کی عظمت، جلال اور روحانیت کو دیکھتا ہے۔ یہ تضاد اسے حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ آخر میں کون ہوں جو اس پاک مقام پر حاضر ہوں۔ یہ صرف اور صرف میرے مقدر، میری قسمت اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے جو مجھ جیسا گناہگار اس مقدس مقام پر کھڑا ہے۔ یہ شعر انسان کے اندر موجود ندامت، شکر گزاری اور روحانی بیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کی نظر کبھی اپنے آپ پر جاتی ہے تو کبھی اللہ کے گھر پر، اور ہر بار اسے یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ مقام اسے اللہ نے بخشا ہے۔ بقول شاعر کہاں میں کہاں یہ مقام کرم، یہ تیری عطا ہے یہ تیرا کرم۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شعر سید صبیح الدین کی گہری روحانی کیفیت اور قلبی انقلاب کو بیان کرتا ہے۔ جب انسان مقدس مقامات پر پہنچتا ہے تو اس کی روح میں ایک عجیب قسم کا تاثر پیدا ہوتا ہے جن دنیاوی آلائشوں سے ہٹ کر اسے اپنے اصل مقصد یعنی بندگی الہی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں خانہ کعبہ پہنچا، میری ساری زندگی کے گناہ اور خطائیں میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ ان گناہوں کا احساس اتنا شدید ہوا کہ دل کی گہرائیوں سے ندامت ابھرنے لگی۔ یہ ندامت اب صرف احساس تک محدود نہیں رہی بلکہ آنکھوں کے آنسوؤں کی صورت میں باہر نکلنے لگی۔ شاعر بہت خوبصورتی سے اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں کو بطور استعمال کیا ہے۔ شاعر کی دعائیں، فریادیں، التجائیں اب صرف زبانی دعائیں نہ رہیں بلکہ آنکھوں کے اشکوں میں ڈھل گئیں۔ یہ ایک روحانی سچائی ہے کہ جب انسان واقعی اللہ کے حضور نادام ہوتا ہے تو اس کے دل کی حالت اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر اس کیفیت کو اس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ وہ غلاف کعبہ کو تھام کر روتا ہے۔ یہ منظر اس کی روحانی انقلاب کا مظہر ہے جو سچے دل سے توبہ کرنے والے کے اندر جنم لیتا ہے۔ شاعر کا یہ رونا صرف جذباتی نہیں بلکہ ایک پاکیزہ بندگی، توبہ، ندامت اور روحانی سکون کی علامت ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔
اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر میں شاعر سید صفی الدین اسلامی شاعر کی عظمت اور ان سے جڑی ہوئی روحانیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ شاعر خانہ کعبہ کے مشہور ترین پتھر سنگ اسود حجر اسود کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں اسلامی روایات میں آتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تھا، اسی لیے یہ پتھر محض ایک پتھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اس کی دیوار میں نصب کیا تھا، اور بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے موقع پر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا۔ شاعر ان دونوں حوالوں کو استعمال کرتے ہوئے سنگ اسود کے مقام کو اجاگر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا کیا ہی بلند مقام ہے کہ تجھے جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور پھر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کا بوسہ نصیب ہوا۔ شاعر اس منظر کو نہایت عقیدت سے پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ایک عقیدت بھرا بیان ہی نہیں بلکہ شاعر کے دل میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاعر اللہ کی عظمت کا اظہار ہے۔ اس شعر میں عشق رسول، ایمان اور تاریخی شعور کی آمیزش موجود ہے۔ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا صفا اور مروہ، صفا اور مروہ پہاڑوں کے نام ہیں، اور یہاں پر جو ہیں ایک تاریخی واقعہ جو ہے، تاریخی واقعہ اس سے مثال دی گئی ہے کہ تاریخی واقعہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس مقام پر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں وہ بہت چھوٹے تھے اور ان کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو ان کی والدہ جو ہیں اما ہاجرہ، تو وہ بے قرار ہو کے، دو پہاڑ تھے، ان دو پہاڑوں کے درمیان میں انہوں نے دوڑ لگائی تھی، تو اس کے انعام کے طور پہ پھر زمزم کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا، اور اس کو صفا و مروہ کو پروردگار نے شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ بھی حج کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ ان مقامات پر 7 چکر جو ہیں دوڑ کر لگاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں نے صفا و مروہ کے اس عظیم، اس تاریخی جو مقام جو ہے اس کی زیارت بھی کی ہے، اور رب کی کرم، رب کی مہربانیوں کا جلوہ بھی دیکھا، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ بھی میں نے دیکھ لی، رب کے کرم نازل ہونے کی ایک جھلک وہ بھی میں نے دیکھ لی کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانے پر بی بی ہاجرہ کو جو زمزم کے چشمے کے طور پر جو انعام ملا تھا وہ انعام ابھی تک جاری ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں نے اس چشمے کو دیکھا تو رب کے کرم کا جلوہ جو ہے مجھے اس میں نظر آیا، ان پہاڑی مقامات کو دیکھا تو مجھے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہوئی نظر آئیں، لاشعوری طور پر دیکھا وہاں ایک سروں کا، سر کہتے ہیں ہیڈ کا سمندر، سمندر کہتے ہیں اسی کو، سروں کا سمندر مطلب کہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تو مجھے سر ہی سر نظر ہے، انکاؤنٹیبل سمندر، آپ دیکھو تو پانی ہی پانی ہوتا ہے، پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میں اس مقام پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے دیکھا مجھے ہر طرف سر ہی سر نظر ہے، سروں کا ایک سمندر نظر آیا، مختلف قوموں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ ایک ساتھ جو ہیں ان مقامات پر دوڑ رہے تھے، تو صرف سر ہی سروں کا سمندر نظر آیا، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں مجھے وہاں نظر آئے، لوگوں کا اجتماع نظر آیا۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ جو ہے بہت عظمت والا ہے، اور اس اجتماع کو دیکھ کر میری زبان سے بے اختیار جاری ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا کہتے ہیں پالنے والے کو، رب پروردگار کو، تو مولا سپی یہاں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور کیا چاہتا ہے، تو آخری شعر میں شاعر جو ہے دعائیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے اور کیا چاہیے، مجھے نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ کوئی مقام چاہیے، مجھے کیا چاہیے، بس مغفرت، بس اونلی مغفرت، میرے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کہ عطا کسی کو کوئی چیز دینے کو کہتے ہیں، ریوارڈ کو عطا چاہتا ہے، مغفرت کی عطا چاہتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اور کیا چاہتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہ دولت چاہیے، نہ دنیا کا کوئی مقام چاہیے، نہ کوئی اعلیٰ عہدہ چاہیے، بس مجھے یہ چیز دے دے کہ مغفرت کی عطا دے دے، میرے اتنے گناہ ہیں، میں شاعر عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اس لیے کتنی بہترین دعا ہے، میں اتنے گناہ کر کے آیا ہوں، میرے سارے گناہوں کو
معاف فرما دے. بخشش گناہ معاف کرنے والے. ٹھیک ہے. جس کے ایک مجرم ہوتا ہے اس کو سزا دی جائے, اس کے گناہ ہوتے ہیں اس کو سزا دی جاتی ہے. جب اس کی سزا معاف کر دی جائے, اس کے سارے گناہ معاف کر دیا جائے, اس کو بخشش کہتے ہیں. بخشش کا طالب کہتے ہیں ریکوائرڈ, حاصل کرنے والا. دیکھو ایک ہوتا ہے طالب علم, وہ علم کا طالب ہوتا ہے, علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, علم لینا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ بخشش کا طالب, یہ معافی مانگنے کا طالب, گناہ معاف کرنے کا طلب کر رہا ہے, اپنے گناہ معاف کرنے کی ریکویسٹ کر رہا ہے. بخشش کا طالب پہ اپنی بخشش, اپنی مغفرت مانگنے والے پہ اپنا کرم کر, اپنی مہربانی جو ہے اس پہ نازل کر, جو اپنی بخشش مانگنے کے لیے اتنی دور آیا ہے. بے شک تو بہت عظمت والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ایک دعائیہ شعر کے ساتھ شاعر نے اس کلام کا اختتام کیا. اب صفا و مروہ سے کیا مراد ہے, آپ نے اس کی جو ہے ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی ہوگی. رب کے کرم کے جلوے سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. سروں کے سمندر سے کیا مراد ہے. اچھا, یہاں کون سی صنعت صفا اور مروہ کا ذکر کر کے کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے, یہ آپ پلے لسٹ دیکھیں تو وہاں سے آپ کو بہت اچھا جو ہے وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے. اچھا, مغفرت کی عطا سے کیا مراد ہے. بخشش کے طالب سے کیا مراد ہے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے, ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. تو ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں. دیکھا صفا و مروہ بھی دیکھا, رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس شعر میں شاعر صنعت تلمی کا خوبصورت استعمال کرتے ہوئے حج کے اہم ارکان میں سے ایک رکن یعنی صفا و مروہ کی صحیح کو بیان کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں نے صفا و مروہ کی مقدس پہاڑیوں کو دیکھا جو حضرت ہاجرہ کی قربانی اور صبر کی یادگار ہیں. شاعر کے دل میں ان مقامات کو دیکھ کر رب کے کرم اور رحمت کی جھلک محسوس ہوتی ہے. صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں پر رحم کی علامت ہیں. حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی اور اللہ نے اس کوشش پر آب زمزم کا تحفہ عطا کیا. شاعر ان تاریخی روحانی لمحات کو تصور میں لا کر کہتا ہے کہ میں نے رب کے کرم کا جلوہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد شاعر وہاں موجود لاکھوں لوگوں کی تعداد کو سروں کے سمندر سے تشبیہ دے کر کہتا ہے کہ میں نے وہاں سروں کا سمندر دیکھا, یعنی لاکھوں انسانوں کا ہجوم ایک مقصد کے تحت ان شاعر کی پیروی میں سعی کر رہے تھے. یہ منظر اتحاد امت, روحانیت, اخلاص اور بندگی کا مظہر تھا. شاعر کو اس منظر میں خدائی نظام اور اس کی برکتیں نظر آتی ہیں. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے, بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس ہم کا آخری شعر شاعر شبیع الرحمان کی طرف سے انتہائی عاجزانہ, سادہ مگر جامع دعا پر مشتمل ہے جس کے ہر لفظ میں اخلاص جھلکتا ہے. شاعر اپنے رب سے براہ راست مخاطب ہے کہ وہ نہ دنیا کی رنگینیوں کا طالب ہے, نہ مال و دولت, نہ عزت و شہرت, بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ سے اپنی مغفرت کا خواہش مند ہے. یہ شعر اسلامی روحانیت کا مرکزی نقطہ پیش کرتا ہے کہ انسان کا اصل مقصد دنیائی آسائش نہیں بلکہ آخرت کی نجات اور رضائے الہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں رب سبھی کو کچھ نہیں چاہیے, صرف تیری معافی, تیری رضا اور تیرا کرم درکار ہے. بخشش طلب کرنا, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرنا, اپنی بندگی کا اقرار کرنا, یہ سب شاعر نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے. یہ شعر اس حمد کا اختتام ہے اور ایک ایسی کیفیت پر ختم ہوتا ہے جہاں شاعر خود کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے. شاعر نے انتہائی سادہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے انتہائی پر اثر بات کہہ ڈالی. تو اس کے ساتھ ہی ہم کی تشریح مکمل ہو گئی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم حمد کی مشق جو ہے اس کو سالو کریں گے, اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا فیڈ بیک اچھا آتا ہے تو ہم اگلے لیکچر کی طرف جائیں گے. ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈ بیک بتائیے کہ کیا ہمیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید نظمیں اور غزلیں جو ہیں ان کو کور کرنا چاہیے, کیونکہ میرا ارادہ تو ہے اس کو نومبر یا دسمبر میں اس وقت کور کرنے کا, کیونکہ اس وقت اسٹوڈنٹ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. اور اہم بات یہ بھی ہے کیونکہ میرا چینل بہت زیادہ تقریباً ڈیڈ ہو چکا ہے. آپ لوگ میرے سبسکرائبر, فالوور وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے میں کو تھوڑا پھونک کر جو ہے قدم رکھ رہا ہوں.
تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا، اور کوئی بات ہو، کوئی سجیشن ہو، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں کرائیں. ایک بار پھر ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا، اور ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ